नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक खुली हकीकत है जिसका इनकार नामुमकिन है। ये मुमकिन ही नहीं कि कोई बंदा ये कहे कि जादू का वजूद ही नहीं है। अगर कोई बंदा जादू का इनकार करता है तो वो ऐसे है जैसे कोई इंसान सूरज का इनकार करे कि सूरज का दुनिया के अंदर वजूद नहीं है। अब कोई बंदा ये सूरज का इनकार करेगा कि सूरज नहीं है तो हर आदमी उसको बुरा भला कहेगा या उसको बेवकूफ़ ही समझेगा। ठीक इस तरह जादू का वजूद है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग अब भी इसका इनकार करते हैं और उसको मानते नहीं हैं। गफलत की चादर या तवक्कल के एक खौल के अंदर अपने आप को बंद करने की नाकाम कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि अगर जादू किसी के ऊपर, जो बंदा नमाज रोज़ा वगैरह पढ़ता है तो उसके ऊपर जादू नहीं होता, या इस तरह का कोई भाषण वगैरह दे देते हैं। अब बंदा उनसे पूछे कि अगर जादू नमाज पढ़ने वाला या रोज़ा रखने वाला या कुरान मजीद की तिलावत करने वाले पर जादू असर वाक़ई नहीं करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू कैसे हो गया था? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के ऊपर जादू कैसे हो गया था? अब्दुल्ला बिन सलाम मशहूर साहबिया वो फरमाते हैं कि मुझे आप सल्लम ये जादू से बचने के लिए ये वजीफ़ा ना बताते तो मेरे यहूदी मेरे चेहरे को नऊज़ बिल्लाह माज़ल्ला गधे की मानद बना देते। अब जादू से बचने के लिए एक सहाबी रसूल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजीफ़ा बता रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं, दुआ बता रहे हैं, मुस्तकिल जादू से बचने की एक रियाजत करवा रहे हैं। तो आप लोग या हम लोग या इस ज़माने के लोग, क्या हमारा तवक्कल उनसे ज़्यादा है हज़रात सहाबा से? क्या हमारा वजूद बासऊद उनसे ज़्यादा बाबरकत है? क्या इस ज़माने का जादू जो है ये या उस ज़माने का जादू, इनके अंदर कोई जादुओं के अंदर फ़र्क है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रात सहाबा कराम की नमाज़ों से हमारी नमाज़ें ज़्यादा आला अफ़ज़ल अरफ़ा है? क्या हमारा तकवा, उनका तकवा हमारे तकवे से कम है? नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह। तो याद रखिएगा, ये सारे एक फरसूदा ख़यालात है कि एक कम इल्मी पर मबनी मबाहिस हैं, ये कम इल्मी पर जो है मुनहसिर है ये सारा उनका जो किया धरा है। हकीकत ये है कि जादू का वजूद भी है, शयातीन जिन्नात का वजूद भी है। जब जादू का वजूद है और फ़ी ज़माने में इसके अंदर इतनी जिद्दत और शिद्दत आ चुकी है कि आपकी सोच है मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से जादू के ज़रिए इंसान को टार्चर किया जाता है। अब तो इसके अंदर इतनी जिद्दत आ चुकी है, इसके अंदर और काफ़ी सारी चीज़ें निकल चुकी हैं। रेकी के नाम से निकल आए हैं, हिप्नोटिज़म के नाम से इसके अंदर चीज़ें निकल आई हैं, और इस तरह टेलीपैथी के नाम से चीज़ें निकल आई हैं। तो जादू का वजूद बहुत बढ़ चुका है और बजाय हम इसका मुकाबला करते, बजाय हम लोग मुसलमान लोग बहैसियत मुसलमान हम इसका मुकाबला करते, इसके मुकाबले में नई नई चीज़ें हम भी, हमारे पास अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है, हमारे पास जो ताकत का सरचश्मा है कुरान मजीद, हम इसके अंदर गौर व खोज करके, इसके अंदर रियाजतें करके, रूहानी ताकतें हासिल करके हम इनकी शैतानी ताकतों का मुकाबला करते। अफसोस के ना हमारे पास इनके दिफा की कोई सूरतें होती हैं, उल्टा एक चीज़ का वजूद का हम क्योंकि हमारे पास दिफा के कोई चीज़ मौजूद नहीं होती या सीखी नहीं होती, तो नुकसान क्या निकलता है? नुकसान इसका ये होता है कि हम कह देते हैं जी ये नमाज रोज़ा पढ़ने वाले के ऊपर जादू असर नहीं करता, बस ये एक लाइन लगा के अपने आप को उससे बहर कर लेते हैं और वो अगला बंदा सड़ता रहे, गलता रहे, जलता रहे, कोई परवाह नहीं। अरे भाई, जब आपके पास अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, ईमान की ताकत है, कुरान मजीद आपके पास है, आप इसके अंदर गौर व खोज करें, रियाजतें करें, रियाजत करके अपने आप को उसका मुकाबले के लिए तैयार तो करें।
جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے آپ کے پاس دفاع کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی. دفاعی پوزیشن مضبوط کر لینے کے بعد آپ کے پاس کم از کم ایسا مضبوط محفوظ قلعہ ہونا چاہیے جس میں بیٹھ کر آپ دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے حفاظت کا جو ہے ان ذریعہ بن جائیں، محفوظ راستے فراہم کریں. آج تو جادو کی جو جدت ہے، آپ کی سوچ ہے کہ اس قسم کا جادو اور اس خطرناک طریقے سے انسان اگلے بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جادو ہے. اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، ہمارے پاس کیس آتے ہیں 7 سال 8 سال سے وہ جادو کی مرض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک شخص آیا کہ وہ اپنے ایک دن ملاقات ہوئی، بڑی اچھی ان کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں. ایک دفعہ ملاقات ہوئی، کسی جگہ کے اوپر بیٹھے تو میرا ایک شاگرد ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہم کسی جگہ ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو شاگرد نے میرے کان میں کہا کہ استاد جی کہ یہ ساتھ والا جو بندہ ہے آپ کا دوست، اس کے اوپر فلاں جادو ہے. تو پہلے تو میں نے اس کی بات آئی تئی کر دی. تھوڑی دیر بعد پھر اس نے میرے دوسرے شاگرد نے آپس میں اندر ان دونوں کی بات چل رہی تھی تو میں نے پوچھا کیا ڈسکس ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ استاد جی اس بندے کے اوپر جو آپ کا یہ فلاں دوست بیٹھا ہے اس کے اوپر فلاں سحر ہے، آپ تھوڑا تشخیص کر کے خود دیکھ لیں، ہماری چیکنگ میں آ رہا ہے. تو پھر میں نے جب چیک کیا تو واقعی اس کے اوپر سحر تھا، لیکن بظاہر وہ بالکل صحت مند ہٹا گٹا اور اس کے سر میں درد بھی نہیں تھا. میں حیران، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے. پوچھا اس سے، باتوں میں ڈسکس ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کے اوپر تقریباً 5 سے 7 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، آپ کے اوپر فلاں جادو ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان نفرت کریٹ ہو چکی ہے، اور اس کی یقیناً اس کا اثرات بھی آپ کے اوپر مرتب ہو چکے ہوں گے، آپ کے دل میں نفرت آ چکی ہوگی. یہ بات کرنی تھی. پہلے تو اس نے روایتی انداز میں اس کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی، بعد میں اس نے واقعی اس کو تسلیم کیا. کہتا ہے اب بات طلاق تک پہنچ چکی ہے. میں نے اس کو کہا کہ یہ مسئلہ نہ آپ کا قصور ہے نہ آپ کی بیوی کا قصور ہے، یہ ایک خباثت کی گئی ہے آپ کے اوپر جادو کے ذریعے. تو ان کا دم وغیرہ کیا، ان کے زوجہ محترمہ کو پینے کے لیے اور ان کو پینے کے لیے تعویذات وغیرہ دیے. 48 گھنٹے کے بعد اس کی اہلیہ محترمہ کی طرف سے پیغام موصول ہوا کہ ان کو پیغام پڑھ کے یقین جانیے جو دلی طور پہ خوشی محسوس ہوئی، روح کو تسکین ملی، اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا ہے کہ وہ ان کی جیسے نئی شادی میں محبت تھی، اسی طرح ان کی اب اس دور میں اس زمانے میں ایسے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد محبت پیدا ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی ان کے پیچھے وہ جادو. جب ہم نے اس کو اثرات ختم کیے آپس میں ان کے ایسے شروع ہو گئی. اب 7 سال میں وہ اس جادو کے مرض میں مبتلا تھے، لیکن کبھی سر میں درد بھی نہیں تھا، نہ اس کے نہ اس کی بیوی کے. اب وہ کیسے ان کو ہوتا، ان کے سامنے کوئی زہری اسباب بن جاتے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے یہ وہ اور بات اب طلاق تک پہنچی ہوئی تھی. آپ یقین کریں 7 سال ایک چھوٹا عرصہ نہیں ہے. اس عرصے میں وہ جادو کا مبتلا اور سر میں درد بھی نہیں ہے، کوئی نہ دورے پڑ رہے ہیں نہ اس کو جنات کی حاضریاں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں. اتنا لطیف طریقے سے جادو کام کر رہا تھا، بالکل نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ جادو ہے یہ. تو یہ تو اللہ بھلہ کرے ان کا کہ انہوں نے کیونکہ تازہ چلے اسی چیز کے چل رہے تھے تشخیص کے حوالے سے، تو ان کو فوراً یہ چیز نظر آ گئی اور انہوں نے بتا دی. جب ہم نے تشخیص کی تو چیز کھل کر سامنے آ گئی. مسئلہ یہ ہے کہ اب جادو کے اس طرح کے لطیف طریقوں سے وارداتیں ہو رہی ہیں. اس سے بچنے کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی. ایسے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم جادو کے ایسے حفاظت کی کوئی تدبیر نہ کریں اور جادو سے محفوظ بھی ہو جائیں. یہ چیز ممکن نہیں ہے.
اب بھلے اس کو اپنے اوپر سے ٹالنے کے لیے، اسلام کی یا دینی باتوں کرنے کے لیے آپ نے کہہ دیں یہ توکل ہم اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں جی۔ کبھی کوئی بندہ ایسا بیٹھ جائے کمرے کے اندر، اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ جائے جی میں اپنا رزق نہیں کماتا، میں روزی روٹی نہیں کماتا، بس اللہ پہ چھوڑتا ہوں، ایسے بیٹھ جائے اور اپنے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر بیٹھ جائے، کہتا ہے میں روٹی توڑوں گا بھی نہیں، نوالے توڑوں گا بھی نہیں، اور خود بخود میرے منہ میں اللہ تک کے توکل سے انشاءاللہ جلے جائیں گے، ایسے بندے کو کون عقل مند کہے گا جی؟ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو ہاتھوں کی حرکت ضروری ہوتی ہے، نقل و حرکت کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، پھر توڑ کے کھاتے ہیں، وہاں آپ کو توکل بھروسہ نظر نہیں آتا، اور جادو میں توکل بھروسہ کا لبادہ اوڑھ کر آرام سے مزے لیتے ہیں، کہتے ہیں جی بس اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی سب قادر مطلق ذات ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کے اندر اسباب اختیار کرنا ہوں گے ہمیں، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک تمہیدی بات تھی، یہ وہ بات تھی، یہ درد دل تھا یا تمہیدی باتیں جو بھی آپ اس کو کہیں، یقین جانیے یہ درد دل کے طور پہ میں نے یہ باتیں شروع کی ہے۔ تو آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا عمل جس کے ذریعے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ تباہ کیسے ہوتی ہے زندگی؟ جب جادو آپ کے اوپر ہو، اور جادو کا آپ کو سرے سے ایک تو علم نہ ہو، دوسرے اس جادو کے اثرات آپ کے اوپر مرتب ہو چکے ہوں، جس حوالے سے کیا، جیسے میں نے آپ کو مثال کے طور پر ابھی ایک جادو کا ذکر کیا ہے، تیسرا آپ اس کو مانتے ہی نہ ہوں۔ بہت خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے یہ چیز، کہ جب آپ کے اوپر جادو ہو چکا ہے، آپ اس جادو کو اثرات بھی مرتب ہو چکے ہیں، اثرات زہر بھی ہو چکے ہیں، پھر وہ جادو کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ جادوگر کے معاون ہیں اس مسئلے میں، جادوگر کے آپ خود معاون ہیں، اپنے ذات کے دشمن بن چکے ہیں۔ تو یقین جانیے یہ جادو آپ کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ سکتا ہے۔ یہ کسی اور کا نقصان نہیں ہونا، آپ کا اپنا ذات کا نقصان ہے، اپنی زندگی کا نقصان ہے، اپنے بیوی بچوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ جو جادو آپ کے زندگی کو برباد کر رہا ہے، زندگی کو تباہ کر رہا ہے، خدا را اس جادو کے اس دشمن کو پہچانے تو صحیح۔ آپ سرے سے دشمن کا انکار کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں دشمن کو۔ ایک دشمن ہے، وہ آپ کے اوپر ہر وقت ڈنڈے برسا رہا ہے، حملے کر رہا ہے، آپ کہیں گے جی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس دشمن کو پہچانیے، اس جادو یہ آپ کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کو پہچانیں، اور پھر اس جادو سے حفاظت کی ہماری بھی مختلف ویڈیوز آ چکی ہیں، آ بھی رہی ہے، آئندہ بھی ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جادو سے اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے آپ ہمارے اعمال جو بتا رہے ہیں ان کو کوشش کریں کہ ان اعمال کے اوپر کسی ایک جس چیز جو ویڈیو جو عمل آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کریں، لیکن یاد رکھیے قرآن و حدیث کے ساتھ ضرور جڑیں۔ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کا مقابلہ کر سکیں، شیطانی طاقت کا مقابلہ کریں اور آپ یہاں روحانی طاقت کو لیں بھی نہیں، یہ کون آپ کو سمجھدار سمجھے گا بھائی؟ اس لیے قرآن کا سہارا لیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کس طرح آپ کو اثرات نظر آتے ہیں، زندگی کی ایک سموتھ لائف آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ تو زندگی کو تباہ کرنے والے جادو مختلف قسم کے ہیں۔ ایک تو ہے کہ بالکل انسان کو برباد کر دینے والا جادو، اس کے اوپر ہماری ایک مستقل الگ ویڈیو آئے گی، وہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے علامات کیا ہیں، لیکن یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ مطلق ان جادوؤں کے حوالے سے ہے جن جادوؤں کو آپ تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اور ان کے اثرات بھی ہیں، یا وہ جادو جن کی آپ صحیح معنوں میں تشخیص بھی نہیں کر پا رہے یا صحیح معنوں میں اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے جس جادو کی تشخیص نہیں ہوگی، چیکنگ صحیح نہیں ہوگی کہ جادو کون سا ہے، جادو کی کئی اقسام ہیں، بہت سا، آپ تو ہر روز عامل جادوگر وغیرہ ان پہ پیچھے لگے ہوئے نئی سے نئی چیزیں دریافت کر رہے ہیں۔
تو اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. اب تو ہمارے بڑے بڑے شخصیات بھی اس چیزوں کا سہارا لے رہی ہیں. نام نہیں لیتا، ایسا کسی کی دل آزاری ہوگی سیاسی حوالے سے. تو بہرحال یہ جادو جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کی ریہرسل کی جا رہی ہیں، پریکٹس کی جا رہی ہے. اس کے اوپر مختلف قسم کے کام، بلکہ اس سے کام لیے جا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جادو کی ایک تو پہچان کریں، تشخیص ایسے آدمی سے کروائیں جہاں سے آپ کا دل مطمئن ہو، اور جس بندے سے تشخیص کرا رہے ہوں وہ شریعت کا پابند بھی ہو. صرف شریعت کا پابند ہونا ضروری کافی نہیں ہے، وہ اس عملیات کے فن کو بھی جانتا ہو. بڑی بدقسمتی سے، بڑی درد دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں، لوگ ان سے مفتیان حضرات سے یا عام لوگوں سے مشورے کرتے ہیں جن کو اس فن کا پتہ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے جی وہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی حساب کروانا حرام ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، فلاں ہے، والدہ کا نام پوچھنے والا جادوگر ہو گیا ہے، مردود ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، تصویر ہرگز نہیں بھیجنی جی. اب یہ اپنے آپ کو توکل کے خلاف میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھروسے کے چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، بیماری کا پتہ نہیں چلتا، ٹکے کا ان چیزوں کا علم نہیں ہے، اور اپنا بھاشن دینا شروع کر دیں گے. اب اس بندے سے، اس مفتی سے، اس حجرہ بند مفتی سے کوئی پوچھے جی آپ نے کہا کہ والدہ کا نام پوچھنے والا جادوگر ہے، اس میں جادوگر ہونے کی علامت کون سی ہے؟ کس وجہ سے وہ جادوگر کا آپ نے اس کے اوپر لیبل لگا دیا ہے، فتویٰ جٹ دیا ہے کہ جی یہ جادوگر ہو گیا ہے؟ اس نے والدہ کا نام پوچھا، بس جادوگر ہو گیا. جی والدہ کا نام نہیں بتانا. کیوں نہیں بتانا جی؟ یہ جادوگر ہی ہوتے ہیں جو والدہ کا نام پوچھتے ہیں، آپ کے اوپر اثرات چھوڑتے ہیں. اچھا جی، پوچھا کہ یہ جادوگر اگر والدہ کا نام پوچھنے والا کیسے جادوگر؟ کہتے ہیں جی وہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا وہ بھی والدہ کا نام پوچھتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر وہ جادو کرتے ہیں. اس لیے آپ لوگ یا جو بھی والدہ کا نام پوچھتا ہے تو وہ بھی ایک جادو کر رہا ہوتا ہے، تو سمجھے بس ایک جادو ہی ہے. یہ کیا لاجک کوئی بھائی؟ جادوگر نے والدہ کا نام پوچھا تو اس لیے وہ جادوگر ہے، اور کیونکہ جادوگر والدہ کا نام پوچھتے ہیں وہ بھی جادوگر ہے. آپ والدہ کا نام پوچھے تو آپ بھی جادو والے ہو گئے. اچھا جی، آپ ان سے پوچھے جادوگر کھانا کھاتا ہے، آپ بھی کھانا کھاتے ہیں تو آپ کیونکہ جادوگر جو کام کرتے ہیں آپ بھی تو وہی کھا رہے ہیں نا. وہ کھاتا ہے تو آپ بھی کھاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں آپ بھی پیتے ہیں، وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، جو کام وہ کرتا ہے وہی تو آپ بھی کرتے ہیں نا. تو اس وجہ سے آپ بھی جادوگر ہو گئے. خدا را کم علمی کے اوپر لکیر کی فقیر نہ بنا کریں. جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ سرے سے بتا دیں جی مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے، اس کے اوپر فتویٰ جڑ دینا. اب جادو سحر کا کیا، اس کا تعین کیا ہے؟ امام شافعی کے نزدیک تو واجب القتل ہے. اب اس طرح بڑے کئی حضرات کے نزدیک جادوگر جو ہے یہ واجب القتل ہے. آپ کے ایک فتوے کی وجہ سے اگلے انسان کا، چاہے وہ عالم دین ہے جو بھی ہے، بیچارہ شریعت کا پابند ہے، کام بھی کر رہا ہے، فن کو سمجھتا بھی ہے، آپ نے اس کو ایسے واجب القتل کا فتویٰ جڑ دیا. خدا را جس چیز کا پتہ نہ ہو سیدھا کہہ دیا کرے. اپنی کم علمی کی وجہ سے کسی کو ایسے اوپر بہتان اور الزام تراشی ہرگز نہ کیا کریں. جس چیز کا پتہ ہے آپ کھول کر بتا دیں، جس چیز کا نہیں پتہ بس آپ اس میں خاموشی اختیار کر دیں، کہہ دیں ہمیں پتہ نہیں ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے تشخیص نہیں ہو پا رہی ہوتی، جو میں عرض کر رہا تھا. جب تشخیص نہیں ہوتی تو پھر علاج ظاہر ہے علاج بھی نہیں ہوگا. اس لیے علاج کے اوپر اور تشخیص کے اوپر آپ قابل بھروسہ آدمی کو لیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف شریعت کا علم رکھنے والا کافی نہیں ہے، شریعت کا علم بھی رکھتا ہو اور اس فن کے اندر مہارت رکھتا ہو، لکیر کا فقیر بندہ نہ ہو جو آپ کو غلط راستوں پہ لگائے. تو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ عملیات کے اندر مہارت بھی رکھتا ہو. اگر آپ کو ایسا بندہ دستیاب نہیں ہے، آپ بھی کہیں گے کہ سر ہم کس کے اوپر یقین کریں، کس کے اوپر بھروسہ کریں، تو اس کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے جادو جنات کا لیبارٹری ٹیسٹ کے حوالے سے، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن کے اندر بھی دیں گے. اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو چیک کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، 5 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد جب آپ کے سامنے ایک چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کا علاج کر لیں. جادو کے علاج کے حوالے سے
آج ایک خاص قسم کا ہے اور ایک بہترین قسم کا ایک وظیفہ لائے ہیں. اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ سحر ٹوٹ جائے گا. وہ اب وظیفہ باقی جنات کے حوالے سے اور بھی ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں. جنات کا مسئلہ ہو آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبروں کے اوپر بتا دیں کہ سر ہمارے جنات کا مسئلہ ہے, ہم آپ کو وظیفہ بتا دیں گے, علاج بتا دیں گے. جادو کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی عمل اچھا لگ رہا ہے آپ اس کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, مشورہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبروں کے اوپر. وہاں آپ میسج کر دیا کریں, اپنا نام اپنا شہر کا نام بھیج کر اور اپنا مسئلہ لکھ کر بھیج دیا کریں. انشاءاللہ اس سے ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. اب چلتے ہیں اس کے جادو. اگر جادو سامنے آ گیا ہے, ایسا جادو جو آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا یہ جادو, اس کے لیے یہ قرآن مجید کی 2 آیات ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر لکھی ہوئی آ رہی ہیں. ان آیات کو آپ 41 مرتبہ صبح اور 41 مرتبہ شام, یہ 2 آیات ہیں, آپ کے لیے پڑھنا بھی بہت آسان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. یہ پوری آگے جو پوری آیات لکھی ہوئی ہیں یہی آیات آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ صبح 41 مرتبہ. یہ وہ جادو جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یا جس کی اب تک آپ کو تشخیص صحیح معنوں میں نہیں تھی, یا جو جادو آپ کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا, ان تمام جادوؤں کے لیے یہ 2 آیات بہت مؤثر ہے, آپ کریں. باقی اس کے اندر آپ جب علاج کر رہے ہوں اپنی علامات ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہا کریں. ہم اس کے اندر کوئی تبدیلی, کہ ہر انسان کے ساتھ مختلف قسم کے جادو ہوتے ہیں تو ان کی ہم کوئی تبدیلیاں وغیرہ کرنی ہوں گی تو ہم آپ کو اس کا بتاتے رہیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.